अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बिलाशुबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और हमारा अक़ीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। इसीलिए ख़त्म नबूवत के सदक़े ये अज़ीम ज़िम्मेदारी इस उम्मत मोहम्मदिया के कंधों पर है कि वो ख़ुद भी दीन पर अमल करें और दूसरों तक भी दीन को पहुँचाएँ। क्योंकि नबी तो अब कोई आना नहीं है, इसलिए इस्लाम का पैगाम घर घर पहुँचाना हर मुसलमान का बतौर उम्मती फ़रीज़ा है। इसके लिए जिस दौर में जो ज़रिया मौजूद हो, उस दौर के हिसाब से ज़राए और असबाब इख्तियार करते हुए ये पैगाम घर घर पहुँचाने की कोशिश करना हर उम्मती पर फ़र्ज़ है। इसलिए हम अपने चैनल के ज़रिए दीन का काम कर रहे हैं। आप लोग भी हमारी इन वीडियोस को फ़ेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आज हम जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, उसका ताल्लुक़ लातीनी अमेरिका में कोस्टा रिका से है और उसने फ़लस्तीनी मुसलमानों की वजह से इस्लाम कबूल किया। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब और इस बहन की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। Okay, I know I have a lot of followers who speak English and don't know anything about me because all my videos are in Spanish. So today I'm gonna dedicate this video for you guys. Just be patient because my English is not good and I have a strong accent. So you're probably not gonna understand some couple things I'm gonna say or hear one or two or 100 mistakes I'm gonna make. So all this started 7-8 years ago when I moved to Michigan. अस्सलामुअलैकुम। मुझे मालूम है कि मेरे बहुत से फॉलोअर्स इंग्लिश बोलते हैं और मेरे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते क्योंकि मेरी तमाम वीडियोस स्पेनिश ज़बान में होती हैं। तो आज मैं ये वीडियो ख़ास तौर पर आप सब के लिए इंग्लिश में बना रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिएगा क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है और मेरे लहजे में भी ख़ासा फ़र्क है। इसलिए शायद आपको मेरी कुछ बातें समझ ना आएँ या मैं 1-2 या हो सकता है 100 गलतियाँ कर जाऊँ। ये सब कुछ 7 या 8 साल पहले शुरू हुआ जब मैं कोस्टा रिका से मिशिगन मुंतकिल हुई। जी हाँ, मैं कोस्टा रिकन हूँ, पोर्टो रिकन नहीं। पोर्टो रिको भी बुरा हरगिज़ नहीं, लेकिन मैं कोस्टा रिकन हूँ। बहुत से लोग उलझन में पड़ जाते हैं, गलत ना समझिएगा, मुझे पोर्टो रिको भी पसंद है और अपने पोर्टो रिकन लोग भी बहुत अज़ीज़ हैं। जब मैं यहाँ आई तो मुझे एक डे केयर की तलाश थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा एक बच्चा है। अब मेरा बेटा 8 साल का है, लेकिन उस वक़्त वो 10 या 11 माह का था। मैंने एक कोस्टा रिकन ईसाई मर्द से शादी की थी, मगर वो शादी कुछ अच्छी खुशगवार नहीं रही और जल्द ही मैंने तलाक ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब किसी ईसाई मर्द की बीवी नहीं हूँ। जब मैं डे केयर की तलाश में थी, तो मुझे एक जगह मिली जिसके मालिकान फ़लस्तीनी मुसलमान थे। मैं चूँकि कोस्टा रिकन हूँ, तो मेरे लिए फ़लस्तीनी होना और मुसलमान होना एक बिल्कुल नई चीज़ थी। तो मेरे अंदर कुदरती तौर पर बहुत तजस्सुस पैदा हुआ और मैंने उस खातून से इस्लाम के बारे में बहुत से सवालात किए। वो अपना सर क्यों ढाँपती हैं, अल्लाह कौन है, वगैरह वगैरह। वो बहुत अच्छी खातून थीं और उन्होंने मेरे तमाम सवालात के जवाबात दिए। साथ ही उन्होंने मुझे कुरान भी दिया, जो इंग्लिश और अरबी दोनों ज़बानों में था। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको मेरी इंग्लिश आज ख़राब लगती है, तो पहले मेरी हालत और भी बहुत बुरी थी। इसलिए मैं इंग्लिश तर्जुमे वाले कुरान से भी ज़्यादा चीज़ें ना समझ पाई। लेकिन मैंने थोड़ा-सा कुरान पढ़ा और ये मुझे बहुत पसंद आया। मैंने महसूस किया कि ये किताब बहुत खूबसूरत है, मगर मैं इस्लाम कबूल करने से डरती थी। यही वजह थी कि इस्लाम पसंद होने के बावजूद मैंने उस फ़लस्तीनी औरत से कहा, मैं लातीनी हूँ, मैं कैसे मुसलमान बन सकती हूँ? मुझे लगा शायद मैं पागल हो गई हूँ, मुझे इस्लाम में दिलचस्पी क्यों हो रही है? तो उस खातून ने मुझसे कहा कि इसमें क्या मसला है? अमेरिका, एशिया और अफ्रीका से भी लोग इस्लाम कबूल करते हैं। मुल्क की क्या परवाह? इस्लाम तो सबके लिए है। मुझे बात उनकी बहुत दिलचस्प लगी। फिर मैंने उससे कहा कि मैं मुसलमान नहीं बन सकती क्योंकि मैं तो तलाक़ याफ़्ता हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। उसने कहा, क्या?
یہ بات کہنے کی وجہ یہ تھی کہ کیتھولزم میں طلاق یافتہ عورت کو چرچ کا حصہ تصور نہیں کیا جاتا اور اسے چرچ کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ لینے دراصل چرچ میں داخلے کی ہی اجازت نہیں ہوتی۔ اس فلسطینی عورت نے مجھے سمجھایا کہ اسلام میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو طلاق لے چکی ہوتی ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اسلام عورت کو طلاق کی اجازت دیتا ہے۔ اس بات سے میرا دل مزید اسلام کی طرف مائل ہونے لگا۔ اس خاتون نے مجھے بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہ تو عرب ہونا ضروری ہے، نہ شادی شدہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس وقت جو چیز مجھے روک رہی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، میری لاطینی فیملی کیا کہے گی۔ ایک وقت ایسا آیا جب میں شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جب آپ کسی دوسرے ملک میں کام کرنے آتے ہیں، اکیلی ماں ہوتے ہیں، تو آپ پر ڈپریشن اور بے چینی چھا جاتی ہے۔ زندگی در حقیقت بہت خراب لگنے لگتی ہے۔ پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ جن لوگوں کی رائے سے میں ڈرتی تھی وہی لوگ تھے جنہوں نے میری مشکل گھڑیوں میں کبھی میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ پھر میں نے ایک جم جانا شروع کیا، پلانیٹ فٹنس، اور وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جن میں سے ایک آدمی کے گھنگریالے بال تھے، وہ بھی فلسطین سے تھا۔ او ہاں، ایک بات پیچھے بیان کرنی رہ گئی۔ جب میری طلاق ہوئی تھی تو اس فلسطینی خاتون نے مجھ سے کہا، ایلی، اب جب تمہاری طلاق ہو چکی ہے تو ایک بات سنو، تمہیں اپنی زندگی میں ایک عرب مرد کی ضرورت ہے، ایک فلسطینی مسلمان مرد کی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، وہ تمہارے بچے کا خیال رکھے گا، تمہیں تحفظ دے گا۔ میں نے کہا، اچھا، لیکن میں خوفزدہ تھی کیونکہ میرا پچھلا شادی کا تجربہ بہت برا تھا، تو میں اس بارے میں زیادہ پر اعتماد نہیں تھی۔ اب آپ دوبارہ حال کی طرف آئیے۔ میری جم میں ان فلسطینی مسلمانوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں مزید سکھایا۔ پھر میں نے صومالیہ، عراق اور دیگر جگہوں سے لوگوں سے ملاقات کی۔ اسلام مجھے اور زیادہ پسند آنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے مسلمانوں سے دوستیاں کرنا اور ان سے اسلام کی باتیں سننا اچھا لگنے لگا تھا۔ اور کچھ اللہ کی قدرت بھی تھی کہ کام کی جگہ میرے کولیگ یا جم میں یا کہیں بھی جہاں میں جا رہی تھی تو مجھے کوئی نہ کوئی مسلمان مل ہی جاتا تھا۔ شاید اللہ نے میرے لیے اسلام کا سفر ایسے ہی مقدر کر رکھا تھا۔ اس وقت میری کچھ بری عادتیں تھیں، جیسے کہ میں کبھی کبھار شراب نوشی بھی کر لیتی تھی اور بیہودہ لباس پہنتی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ یہ سب چھوڑنا شروع کیا۔ سب سے پہلے تو میں نے شراب چھوڑ دی، پھر جم میں شارٹس پہن کر جانا بند کر دیا اور پھر ٹراؤزر اور مکمل کپڑوں کے ساتھ جانا شروع کیا۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے اپنی واٹس ایپ اسٹوری میں پوسٹ کیا کہ مجھے شراب چھوڑے ہوئے 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ جب میں اپنے بیٹے کے ڈے کیئر گئی تو وہ خوبصورت خاتون مجھ سے کہنے لگیں، میں نے دیکھا ہے کہ تم نے شراب چھوڑ دی ہے اور تمہارا لباس بھی پہلے سے زیادہ پردے دار ہو گیا ہے، کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتی ہوں اور مسلمان بننا چاہتی ہوں، لیکن یکدم نہیں بلکہ آہستہ آہستہ۔ اس وقت رمضان قریب تھا۔ اس خاتون نے مجھ سے کہا کہ کیا تم رمضان سے پہلے مسلمان بننا چاہتی ہو تاکہ ہمارے ساتھ روزہ رکھ سکو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، چلو یہ کام رمضان سے پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ اور ہاں، اب ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ خاتون میرے بیٹے کی دیکھ بھال اس وقت سے کر رہی تھیں جب وہ صرف 10 ماہ کا تھا، یعنی اس نے اپنی ساری زندگی ان کو دیکھا ہے۔ ہر جمعے ان کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، بچوں کو قرآن سنایا جاتا تھا۔ ایک دن میرا بیٹا سونے سے انکار کر رہا تھا اور الماری کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اندر کوئی بلا ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے نینی سے پوچھا کہ کیا کروں؟ اس نے کہا، قرآن کی تلاوت سناؤ، انشاءاللہ سکون آ جائے گا۔ میں نے لیپ ٹاپ پر قرآن کی تلاوت اوپن کی اور جیسے ہی اسے چلایا، میرا بیٹا 7 منٹ کے اندر اندر سو گیا۔ اس نے قرآن سننے کی عادت بنا لی تھی۔ یہ ایک اور چیز تھی جس نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا۔
کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تھا میں عملی مسلمان نہیں تھی۔ اس کی پوری ابتدائی زندگی میں وہی نینی تھی جو 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور قرآن کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی تھی۔ تو مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا سارا وقت دل سے مسلمان رہا ہوگا۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ میں نے اسی فلسطینی خاتون سے کہا، ہاں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں تاکہ رمضان کے روزے رکھ سکوں۔ جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو مجھے لگا جیسے میرے سینے پر کوئی بوجھ تھا وہ ہٹ گیا ہو۔ میں مسکرانے لگی اور یہ حصہ درد سے بھرا ہوا تھا۔ میرے بیٹے کی نینی نے مجھے گلے لگایا اور وہ میرے ساتھ روئی۔ میں بھی بہت روئی۔ میرے پاس کوئی نہ تھا جس سے بات کرتی۔ سب سے پہلے میں نے جم میں ملنے والوں سے بات کی۔ یاد ہے وہ گھنگریالے بالوں والا جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا تھا؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہیں یقین ہی نہیں آیا، کہنے لگے جھوٹ بول رہی ہو تم۔ میں نے کہا نہیں، سچ ہے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے مجھے حجاب، عبایا اور چائے نماز تحفے میں دی۔ اس دن سے مجھے اسلام قبول کرنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ میری زندگی بہتر ہو گئی ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں کہ کون کیا کہتا ہے۔ اب اس کہانی کا افسوسناک حصہ یہ ہے کہ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ تم نئے مسلمان ہو، لیکن جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد، تو یہی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے شادی کر لو، مگر میرے بیٹے یا بیٹی سے نہیں، کیونکہ تم اصل مسلمان نہیں ہو، تم عرب نہیں ہو سکتا ہے سب کے ساتھ ایسا نہ ہوتا ہو، مگر میں نے یہ رویہ ضرور فیس کیا ہے۔ یہ بہت دکھ دینے والی بات ہے۔ میں اس موضوع پر ایک اور ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ کئی ریورٹس کو روزانہ ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ثقافت کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن عرب کو کسی غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں، سفید کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، سوائے تقویٰ کے کہ بس صرف اللہ سے ڈرو۔ الحمدللہ میں ایک اچھے انسان سے ملی ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہی گھنگریالے بالوں والا شخص جو جم میں ملا تھا وہی میرا شوہر بنے گا، مگر صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، غیر مسلم دوستوں سے حسن سلوک اور عزت کے ساتھ پیش آنا اسلام کی ایک خوبصورت نمائندگی ہے۔ اچھے اخلاق، ایمانداری اور خلوص دل سے کی گئی دوستی دلوں پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اکثر اوقات لمبی بحثیں یا دلائل نہیں، بلکہ اچھا کردار اور مخلص دل ہی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے طور پر آپ اپنے ہر عمل میں اسلام کے سفیر ہوتے ہیں۔ جب آپ مہربان، صابر اور سچے ہوتے ہیں تو آپ اسلام کی حقیقی اقدار دکھاتے ہیں۔ جب غیر مسلم آپ کے ساتھ راحت محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ کے عقائد اور آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھنے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ آپ انہیں قرآن اور اسلام کا پیغام محبت اور حکمت سے پہنچا سکیں۔ قرآن ایک طاقتور اور بصیرت بخش کتاب ہے، اور جب غیر مسلم دل کھول کر اسے پڑھتے ہیں تو وہ ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کو تبلیغ یا دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ قرآن کو کیوں مانتے ہیں اور یہ کتاب آپ کو کیسے سکون، مقصد اور ہدایت دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایک آیت یا چھوٹی سی وضاحت بھی کسی کے دل کو جھنجھوڑ سکتی ہے۔ غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام نرمی، محبت اور حکمت کے ساتھ پہنچانا عظیم دعوت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی وہ ذریعہ بن جائیں جس سے کوئی حق پا جائے۔ بس آپ نے انہیں اسلام کی وہ تصویر دکھائی جو میڈیا کبھی نہیں دکھاتا۔ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیے۔ دلوں کو ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کی کوششیں چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔